अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। गुज़श्ता क्लास में हमने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन का तर्जमा पढ़ा था और अल आलमीन की बहस अभी जारी थी कि क्लास का वक्त हमारा ख़त्म हो गया, तो कुछ बातें उसके मुतल्लिक़ करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अलहम्द के माने हैं तमाम हम्द या हर किस्म की हम्द लिल्लाहि अल्लाह ही के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। आलमीन के मुतल्लिक़ बहस हो रही थी कि इसका मादा ऐन लाम मीम है और इसी से इल्म जो जहालत की ज़िद के लिए लफ्ज़ है, यानी किसी चीज़ का इल्म होना, इदराक होना, वाक़फ़ियत होना, तालीम होना, ये हमने माने पढ़े थे। इसी से एक लफ्ज़ आलिम बनता है और एक आलम बनता है। दोनों में फ़र्क मैं दोबारा वाज़े कर देता हूँ। आलिम के माने हैं इल्म रखने वाला, इल्म वाला, जानने वाला, साहिब इल्म या तालीम याफ्ता। और आलम जब लाम की ज़बर हो तो उसके माने दुनिया, जहान, तमाम मखलूक की कोई एक किस्म, यानी जो भी अल्लाह ताला की मखलूक है, खा वो छोटे से छोटा ज़र्रा हो या बड़े से बड़ा कोई वजूद हो, वो तमाम आलम में शामिल हैं। और नाम के लिहाज से या इस्तिलाह के लिहाज से आलिम को हम इसम फ़ाइल कहते हैं, फ़ाइल के वज़न पे आता है, और आलम को इसमें आला कहते हैं। आला का जो असल वज़न चलता है वो मिफ़आलुन, मिफ्ताहुन, चाबी को मिफ्ताह कहते हैं अरबी में। तो मेलाम या मेलम जो है वो इसम आला बनता है, लेकिन आलम फ़ाअल के वज़न पे भी इसम आला बनता है। और मखलूक़ात को, खा वो कोई एक हिस्सा हो मखलूक का या पूरी की पूरी मखलूक हो, उसको आलम कहा जाता है। इसलिए आलम कहा जाता है या इसम आला इसको कहा जाता है कि इसके ज़रिए हम किसी चीज़ का इल्म हासिल करते हैं। इल्म हासिल करने का ज़रिया ये चीज़ बनती है। और आला भी किसी और काम के लिए इस्तेमाल होता है। औज़ार या आले जो हैं वो किसी और काम को करने के लिए, ताले को खोलने के लिए चाबी होती है, कोई और चीज़ खोलनी हो तो उसके लिए जो औज़ार वगैरह हैं उनको भी इसी वज़न में फिर लाते हैं, उसे इसम आला कहते हैं। तो आलम के अंदर ही तमाम जहानों वाला मफ़हूम शामिल है, लेकिन उलमा कहते हैं कि ये बज़ाते ख़ुद मुहीत है, ये लफ्ज़ उन तमाम चीज़ों पर जो अल्लाह ताला की मखलूक़ात हमारे सामने हैं। लेकिन यहाँ आलम की जमा आलमीन, रब्बिल आलमीन बयान हुई है। तो ये पहले मैं वजाहत कर चुका हूँ कि किसी भी इसम की असल हालत कायम रखते हुए उसके बाद वाव नून या नून शामिल करके जब जमा बनाई जाती है मुज़क्कर के सीगे में, तो वो जमा मुज़क्कर सालिम कहलाती है। तो आलमून जो है ये जमा मुज़क्कर सालिम है, यानी जमा का सीगा है और मुज़क्कर का सीगा है, और जमा की जो मुख्तलिफ़ किस्में हैं उनमें ये सालिम है, यानी इसमें वाहिद वाली शक्ल पूरी की पूरी कायम है। और उलमा कहते हैं कि सूरत फातिहा में जो जमा का लफ्ज़ आया है या कुरान मजीद ने जमा के सीगे में इस लफ्ज़ को इस्तेमाल किया है, तो इससे मुराद ये है कि वो आलम जो हमारे इल्म में हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं, और बाज़ ऐसे आलम भी हैं जो जिनका हमें अभी तक इल्म नहीं है। रोज़ रोज़ नई दरियाफ्तें होती हैं, नए नए कायनात के जो वजूद हैं उनकी निशानियां हमारे सामने आती हैं। तो वो आलम जो हमारे इदराक से बाहर हैं, हमारे इल्म से बाहर हैं,
وہ بھی شامل کرنے کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا، اور رب العالمین کہہ کے یہ واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ جس کا ذکر، جس کی حمد ہم کرتے ہیں، وہ تمام عالم جو ہیں، جو ہمارے سامنے موجود ہیں، جو ہمارے علم میں ہیں وہ بھی، اور جو ہمارے علم میں ابھی نہیں ہیں وہ بھی، سارے عالم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان کا وہ رب ہے۔ تو رب العالمین کا یہ معنی بنتا ہے۔ تو اسی سے اور بعض الفاظ بھی ہم نے پڑھے تھے۔ عالم اسم تفضیل، سب سے زیادہ جاننے والا، علیم اس کے معنی بھی جاننے والا یا وسیع علم والا، علام یا علامہ ایک ہی معنی ہے دونوں کے، یہ اسم مبالغہ کہلاتا ہے، اور اس کے آخر میں تا جو ہے وہ مبالغے کی ہے، مؤنث کی نہیں ہے، تو اس کے معنی بہت بڑا علم رکھنے والا، بہت بڑا عالم۔ اور علم کسی نشانی کو کہتے ہیں، علامت بھی نشانی کو کہتے ہیں، تو یہ مختلف معنی ہیں جو رب العالمین کے ہیں۔ اور گزشتہ کلاس میں چونکہ وقت ہمارے پاس کچھ کم ہو رہا تھا، اس لیے یہ تفصیل دوبارہ میں نے واضح کر دی۔ اب اگلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی ہم یہ دونوں الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ اب مزید کچھ اس کی دہرائی کر لیتے ہیں اور کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم یاد کر لیتے ہیں۔ الرحمن الرحیم دونوں کا مادہ را ہا میم ہے، اور دونوں کے معنی ہیں رحم کرنے والا، لیکن دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، اس لیے صرف رحم کرنے والا معنی نہیں بنیں گے، بلکہ اس میں مبالغہ بھی آئے گا۔ تو رحمان کے معنی رحم کرنے والا تو ہیں ہی، لیکن بہت زیادہ یا بے انتہا رحم کرنے والے وجود کو رحمان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفات ہیں، ان صفات کے لحاظ سے جب غور کیا جائے تو تفصیلی معنوں میں رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس صفت کے تحت کوئی اللہ تعالیٰ سے تقاضا کرتا ہے، مانگتا ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اس پہ بھی رحم کرتا ہے، اور جو نہیں مانگتا، جو مستحق نہیں بنتا اپنے اعمال کے لحاظ سے، اس کو بھی دینے والا ہے۔ ایک سوال ہوا تھا تو اس کا جواب انہی باتوں میں شامل ہے کہ رحمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس میں کافر، مومن، تمام لوگ جو ہیں اس صفت سے فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فیض ہے، اس فیض سے مومن بھی محروم نہیں ہیں، مومن بھی حصہ پاتے ہیں، اور کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے انکار کرنے والے ہیں وہ تمام کے تمام رحمان کی صفت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن الرحیم جو ہے یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس کے معنی بھی بنیادی طور پہ تو رحم کرنے والا ہیں، لیکن زیادہ رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا اس کے معنی بن جائیں گے۔ اور اس وزن میں، اس شکل میں ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ تکرار کا مفہوم بھی ہوتا ہے کہ بار بار رحم کرنے والا۔ اور قرآن مجید میں یہ لفظ جو ہے مومنوں کے ساتھ مخصوص ہو کے آیا ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ مومن جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے ہیں، ان پہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور مہربانی ہوگی اور اس کا رحم ہوگا، تو وہ اس صفت سے زیادہ فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ تو اس لحاظ سے مومنوں کے ساتھ مخصوص کر کے اس لفظ کو بولا گیا ہے۔ اس کے مادے کو ہم دیکھیں تو را ہا میم مادہ ہے، رحمان کا بھی، رحیم کا بھی، اور دونوں میں کچھ حروف کا اضافہ کر کے یہ شکلیں ان کو دی گئی ہیں، اور اس وزن میں جو آنے والا لفظ ہوتا ہے ان میں بعض خصوصیات پیدا ہوتی ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر میں نے کیا ہے۔ تو رحمہ فعل ماضی بنتا ہے، یرحم فعل مضارع بنتا ہے، اور اس کا مفعول کوئی نہ کوئی شخص ہوگا کہ کس پہ رحم کیا۔ تو فلانن، یہ عام لفظ فلاں، اردو میں بھی فلاں کا لفظ بولا جاتا ہے، عربی کا لفظ ہی ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مفعول کے طور پہ آ رہا ہے کہ کس پہ رحم کرنا، کسی شخص پر رحم کرنا، کسی شخص پر مہربان ہونا۔ تو راحمہ یرحموں کے بنیں گے کسی پر مہربان ہونا، شفقت کرنا، ترس کھانا، رحم کھانا، یا کسی کو معاف کر دینا یا مغفرت کرنا۔ اور اسی سے جو رحمان کا لفظ بنا ہے، لغت میں جو معنی لکھے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑا مہربان یا زبردست رحمت والا،
اور یہ صفت عام طور پہ صرف اللہ کے لیے بولی جاتی ہے. جب اکیلا لفظ ہو تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کیونکہ حقیقی طور پر اس صفت کا مصداق صرف وہی بنتا ہے. غیر اللہ کے لیے اکیلا یہ لفظ نہیں بولا جاتا، لیکن مشرک لوگ بعض اوقات یہ لفظ بولتے تھے اور اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر کے بولا جاتا تھا. تو وہ بھی اس کو جب کسی اور کے ساتھ مخصوص کر دیں تو پھر وہ صفت اس کی کہی جاتی ہے. لیکن اس کے بغیر جو ہے جہاں بھی رحمان کا لفظ بولا جائے گا اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہوگی. اور فرق دونوں میں علماء نے یہ کیا ہے، جیسے پہلے بھی بیان ہوا کہ رحیم میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو آخرت میں ہوگی اور صرف مومنوں کے لیے، اور رحمان میں وہ رحمت ملحوظ ہے جو دنیا میں ہے اور مسلم اور کافر سب کے لیے عام ہے. اور رحیم کا لفظ اس کی جمع رحماء آتی ہے. اس کے معنی ہیں بہت رحم والا، مشفق اور مہربان. یہ دونوں کے معنی اگرچہ مشترک ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ خصوصیات کے لحاظ سے کچھ فرق بھی ہے. اور ایک اور بات میں چھوٹی سی واضح کر دوں کہ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ مبالغے کے جو مختلف صیغے یا الفاظ بنتے ہیں ایک ہی مادے سے، تو اس میں زائد حروف جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اس میں مبالغہ زیادہ ہوگا. تو رحمان میں 3 جو مادے کے حروف تھے ان میں 2 حروف کا اضافہ کیا گیا ہے، الف اور نون کا، اور رحیم میں صرف 1 کا اضافہ ہے، یا کا. تو اس لحاظ سے بھی فرق پڑتا ہے کہ رحمان کا جو مبالغے کا مفہوم ہے وہ رحیم کی نسبت زیادہ ہے. اور یہ عام طور پہ تو مبالغے کے صیغے اسم فاعل کے معنوں میں آتے ہیں، اسی لیے اس کو صفت مشبہ، رحیم کے وزن کو صفت مشبہ کہتے ہیں. اس سے مراد یہ ہے کہ فاعل کے مشابہ جو صفت ہے، صفت مشابہ یا صفت مشبہ دونوں نام دیے جاتے ہیں. تو رحیم کا لفظ جو ہے اسم فاعل کے معنوں میں بھی آتا ہے، اسم مفعول کے معنوں میں بھی. اور اسم مفعول کے معنوں میں ہو تو پھر مرحوم کے معنوں میں ہوگا جس پر رحم کیا ہوا ہو. اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں. مالک یوم الدین. اللہ تعالیٰ کی یہاں جو چوتھی صفت بیان ہوئی ہے وہ مالکیت بیان ہوئی ہے، اور اس کو اضافت کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے. ویسے مالک اگر کہیں تو کوئی بھی مالک مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفت کے طور پہ بیان ہوا کہ یوم الدین کا وہ مالک ہے. مالک کے معنی تو ہیں مالک، اور یوم کے معنی دن، اور دین کے معنی ہیں جزا، سزا. یہ تفصیلی معنی ہم ہر لفظ کے ابھی پڑھیں گے. مالک جو ہے اس کا مادہ میم لام کاف ہے، اور الف کا اضافہ کر کے فاعل کا وزن بنا ہے. اور عربی زبان میں کھڑی الف ڈال کے، کھڑی زبر ڈال کے الف کو ظاہر کیا جاتا ہے. میم الف ما ہو یا میم کھڑی زبر ما ہو، دونوں کے ایک ہی مطلب ہوتا ہے، دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں جو لکھا ہوا تحریر جو ہے اس کو ہمیں بدلنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن عربی زبان جو ہے وہ اس زبان کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں طرح سے لکھا بھی جا سکتا ہے، اور پڑھنے میں ایک ہی مطلب ہوگا، ایک ہی مفہوم ہوگا. تو یہ کھڑی جو زبر ہے یہ الف کی نشاندہی کرتی ہے. الف لکھنے کی بجائے کھڑی زبر لکھ دیں تو اس سے مراد وہی ہوتا ہے. تو مالک کے معنی ہیں مالک. تو جملے میں ترجمہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہے یوم الدین کا، جزا سزا کے دن کا، جو جزا سزا کے دن کا مالک ہے. تو اپنے صیغے کے لحاظ سے مالک جو ہے اسم فعل حرف 3 جو قسمیں لفظ کی بنتی ہیں اس میں اسم ہے، اور اسماء واحد جمع بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ واحد ہے، اور مذکر مؤنث بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے یہ مذکر ہے. تو ہم جب صیغہ بتائیں تو پھر یہ ساری چیزیں ہم بتاتے ہیں کہ یہ اسم ہے، واحد اور مذکر کا صیغہ ہے. اور یہاں نحو کے لحاظ سے یعنی جملے میں اس کا کیا تعلق ہے یا مرکب جو بنا ہے اس میں کیا تعلق بنتا ہے، تو اس لحاظ سے یہ مضاف بنتا ہے. اور اللہ کا جو لفظ شروع میں آیا تھا الحمدللہ،
اس کی یہ صفت بن رہی ہے تو اس کو صفت کہیں گے۔ اعراب کے لحاظ سے جو موصوف کے اعراب ہوں، یعنی اللہ مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوگا، تو اس لحاظ سے یہ چند اور بھی تفصیل ہوتی ہے صیغے میں، لیکن جو آسانی سے یاد رہیں اور کچھ ذہن میں رہیں تو معنی آسان ہو جاتے ہیں، اس لیے مختصراً میں نے ان کا ذکر یہاں کیا ہے۔ مادہ جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو مالا کا یم لیکو یا مالا کا یم لوکو دونوں طرح سے فعل مضارع آتا ہے، یعنی فعل ماضی تو درمیان والے حرف پہ زبر ہوگی، لیکن فعل مضارع میں لام پہ پیش بھی آتی ہے، لام پہ زیر بھی آتی ہے، معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔ تو دو ابواب اس کے مختلف ہیں، یہ ضربہ یضربو کے باب میں بھی چلا جائے گا اور نصر ینصر کے باب میں بھی۔ تو 6 جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں اس لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ 2 ابواب اس کے بنتے ہیں۔ اور مصدر ملکن اس کا آتا ہے، اس سے اسم فاعل بنائیں تو مالکن بنے گا، فاعلن کا وزن، اور جو اس کے مختلف صیغے جمع کے آتے ہیں وہ ملک بھی جمع کے طور پہ آتا ہے، اور ملک بھی اور ملاک بھی، اور اسم فاعل اس کا بنائیں تو مملوک بنتا ہے، مفعول کا وزن، اور فعل اس کا بنائیں تو مالک الشیء کے معنی ہوتے ہیں مالک ہونا، یا قبضے کے ساتھ حسب منشا تنہا تصرف کے ساتھ کسی چیز کا مالک بننا، یا کسی کا اس رنگ میں کسی چیز کا مالک ہونا کہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق کوئی تبدیلی یا تصرف کرنا۔ اور اس سے اسم ایک بنتا ہے مالکن، مالک کی جمع املاک بھی آتی ہے، ملوک بھی آتی ہے، جس کے ملک کے معنی ہوتے ہیں بادشاہ، تاجدار یا حکمران، اور مالا کا ملکیت کے معنوں میں آتا ہے مالک ہونا، تو ملکیت بھی اس سے ایک لفظ بنتا ہے اور ملک بھی بنتا ہے، دونوں کے معنی ایک جیسے ہیں۔ املاک اس کی جمع آتی ہے جس کے معنی وہ چیز جس کا کوئی مالک ہو، پراپرٹی یا جائیداد وغیرہ۔ اور ایک لفظ اس سے ملک عام طور پہ پڑھا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس کی اصل جو ہے ملعقن ہے، یہ لکھنے میں تھوڑی غلطی ہو گئی ہے، ملعقن ہے، اور پھر حمزہ گرا کے ملکن بن گیا، تو یہ ایک وضاحت اس کی جاتی ہے۔ بہرحال ملعقن ہو یا ملکن ہو، دونوں کے معنی فرشتے کے ہیں، یا کوئی نورانی جسم، لطیف جسم جو ہمیں نظر نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے تابع وہ اپنے کام کرتا ہے، تو اس کو ملک کہا جاتا ہے۔ اور ملک جس کی جمع ملائک بھی آتے ہیں، ملائکہ بھی آتی ہے، دونوں جمع ہیں اور دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔ ملک کے معنی فرشتے کے ہیں، اور لغت میں یہ لکھا ہے کہ اس کا جو اصل مادہ ہے میم اس کی زائد ہے، اور اصل اس کی علوقتن ہے جس سے یہ لفظ بنا ہے، اور تخفیف کر کے پھر اس کو ملکن کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ وضاحت اس لیے تھی کہ یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں تاکہ اس کی وضاحت بھی ہو جائے۔ اور جب یہ مادہ ہو تو پھر الا کا یا لیکو اس کا مادہ بنے گا، الکن مصدر ہوگا اور علوکن بھی مصدر، جس کے معنی ہوتے ہیں قاصد بننا، پیغامبر بننا، کسی کو پیغام دینے کے لیے آنا۔ تو فرشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام لے کے انسانوں کی طرف آتا ہے، اس لحاظ سے اس کو اس مادے سے اگر لیا جائے تو یہ اس کے لفظی معنی بنتے ہیں۔ الا کا فلانن الکن کسی کو پیغام پہنچانے کے لیے آتا ہے۔ علوکا یا علائق پیغام کو کہتے ہیں، علائق جمع ہے، اور علوک اس سے جب بنے گا تو الرسول اس کے معنی ہیں، یعنی رسول یا پیغمبر۔ تو مالک یوم الدین، مالک کا لفظ یہاں پہ مضاف ہے اور یوم مضاف الیہ بنا ہے، مالک ہے دن کا۔ تو یہ یوم کا لفظ جو ہے یہ بڑا وسیع ہے، عام طور پہ ہم اس کا ترجمہ دن کر لیتے ہیں، لیکن اس سے مراد صرف 24 گھنٹے کا دن یا 12 گھنٹے کا دن مراد نہیں ہوتا، محض وقت بھی مراد ہوتا ہے، زمانہ بھی مراد ہوتا ہے، مختلف معانی ہیں۔ اپنی پہچان کے لحاظ سے یہ لفظ اسم ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، اور مضاف الیہ بن رہا ہے یہاں اس مرکب میں،
اور آگے پھر یوم الدین کا جو مرکب بنتا ہے اس کے لیے مضاف بن رہا ہے، اور مضاف الیہ بننے کی وجہ سے یہ مجرور بھی ہے۔ تو مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو یہ اسی وجہ سے مجرور ہے۔ اور لغت کے لحاظ سے جب دیکھا جائے تو یوم کے معنی عام طور پہ دن کے کیے جاتے ہیں، جو طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک کا وقت ہے تو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور موجودہ زمانے کے لیے یا آج کل کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اب کے معنوں میں بھی یہ لفظ آتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس میں الیوم کا لفظ آج کے معنوں میں آیا ہے، دن کے معنوں میں وہاں نہیں آیا۔ اور جو 24 گھنٹے کا وقت ہے جس کے دوران زمین اپنے محور کے گرد پورا دورانیہ کرتی ہے، ایک چکر لگاتی ہے، یعنی 24 گھنٹے کا جو وقت ہے اس کے لیے بھی یوم کا لفظ بولا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات اس لفظ کو مضاف بنا کر کسی اور کو مضاف الیہ بنا کر استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت وہ دن یا وہ وقت یا وہ زمانہ مراد ہوتا ہے جس کے لیے یہ لفظ مضاف ہو۔ تو یوم الحساب سے مراد حساب کتاب کا دن یا قیامت کا دن، روز جزا۔ انہی معنوں میں یوم الدین کا لفظ بھی عام طور پہ استعمال ہوتا ہے، جزا سزا کا دن۔ تو یہ ہم معنی الفاظ ہی ہیں۔ قرآن مجید میں مختلف الفاظ کے ساتھ اس کو مضاف الیہ کے استعمال کیا گیا ہے، یوم الجمع بھی، یوم الحشر بھی، یوم الخروج بھی۔ ان سب سے مراد قیامت کا دن یا حشر کا دن، یا یہ جو حساب کتاب یا جزا سزا یا جمع ہونا یا حشر یعنی سب کا اکٹھے ہونا، خروج سب کا نکل کے اللہ کے حضور حاضر ہونا، تو یہ سارے الفاظ جو ہیں قیامت پر اطلاق پاتے ہیں، یا تو اس سے مراد یوم جب ان الفاظ کے ساتھ جڑ کے آتا ہے، مضاف بن کے آتا ہے، تو قیامت کا دن یا روز قیامت یا جزا سزا کا دن مراد ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات یوم جب کہا جائے تو عید کا دن بھی، خاص کوئی دن ہو اس کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور جب کہا جائے ذات یومن، تو عام طور پہ یہ ایک روز یا ایک دن جب کوئی بات بیان کرنی ہو، تو ایک دن میں یہ بات ہوئی، ایک دن میں یہ واقعہ ہوا، ایک موقع پہ یہ واقعہ ہوا، تو اس کے لیے ذات یومن کا لفظ آتا ہے۔ جیسے لقیتہ ذات یومن، کہ ایک روز میں نے اس سے ملاقات کی۔ یہاں یوم کا لفظ مضاف ہے اور الدین کا لفظ مضاف الیہ ہے۔ الدین کے معنی یہاں پر جو آئے ہیں جزا سزا کے ہیں، اور معنی بھی مختلف ہیں، تفسیروں میں بہت سارے معنی بیان ہوتے ہیں، لیکن میں خلاصہ ان کا بیان کر دیتا ہوں۔ یہ اپنی ذات کے لحاظ سے، لفظ کے لحاظ سے اسم ہے، اور واحد اور مذکر کا صیغہ ہے، اور مضاف الیہ بن رہا تھا۔ یوم مضاف تھا، اور یہاں پر جو الدین ہے یہ مضاف الیہ بن کے آ رہا ہے۔ اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس پہ بھی جر آئی ہے، یعنی اس کے نون پہ آخری حرف پر زیر آئی ہے جو جر کی علامت ہے۔ اس کا مادہ دیکھا جائے تو دال یا نون اس کا مادہ بنتا ہے، اور جب فعل ماضی بناتے ہیں تو اصل تو دایا نہ ہونا چاہیے، لیکن یا اور واؤ جو حروف علت ہیں یہ اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی واؤ یا میں تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی یا واؤ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ دونوں الف میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو الف جو ہے یہ عام طور پہ مادے کا حصہ نہیں کہلاتا، یہ واؤ یا سے تبدیل شدہ ہوتا ہے۔ الف کا اپنا وجود ہے، اسم فاعل میں جو الف ہے وہ کسی اور سے تبدیل نہیں ہوا، فاعل وہ الف کا اضافہ کرتے ہیں، لیکن یہاں دانا میں یا سے یہ تبدیل ہوا ہے، اور یہ بعض شرائط ہیں، قواعد ہیں، اس کے مطابق یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ ہوتی ہیں، بعض جگہوں پہ نہیں ہوتی، تو یہ الگ سے تفصیلی قواعد ہیں۔ بہرحال یہاں دایانہ سے دانا بنا، اور دانا فلانن کے معنی ہیں فلاں کو زیر کر لینا یا کسی کو ذلیل کرنا، تابع بنانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ تو دینن اور دینن دونوں طرح سے یہ لفظ اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ اور دان فلان نفسہ،
کہ फलां शख्स ने अपने नफ्स को जलील कर लिया, और किसी को बुरी बात पर आमादा करना या उकसाना, उसके लिए भी दाना का फेल इस्तेमाल होता है। और दाना या दीन और दैनन के माने हिसाब करना या हिसाब लेना भी इसके माने हैं, और हिसाब किताब करने के मानों में या जज़ा सज़ा देने के मानों में यहाँ ये लफ्ज़ आया है। और बाज़ औक़ात क़यादत और रहनुमाई करने के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, यही मादा इस्तेमाल होता है। और किसी को इनाम देना उसके लिए भी आता है, या उसकी जज़ा देना या इनाम देना, दोनों तकरीबन मिलते जुलते माने हैं। और बाज़ औक़ात सिर्फ़ इनाम के लिए नहीं, सज़ा के लिए भी ये लफ्ज़ आता है। दानहू बिफ़ेल ही, उसने अपने फ़ेल से उसे बदला दिया। और किसी की खिदमत करना या भलाई करना, इन मानों में भी ये लफ्ज़ आता है। और दान दीनन व दियानतन, झुकने के मानों में भी और ज़लील ख्वार होने के मानों में भी आता है, या फरमाबरदार होना किसी का। और दैन कर्ज को भी कहते हैं, दाना फुलानन दीनन या दैनन, किसी को कर्ज देने के मानों में भी आता है। और दीन का लफ्ज़ जिसकी जमा अदियान आती है, इसी तरह दियानतन और जिसकी जमा दियानात आती है, इसके माने शरीयत, दीन और मज़हब के माने बयान हुए हैं लुगत में। तो आज इस तदरीस को हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक सिलसिला हमारा ग्रामर का या सरफनाव का चलता है। कुछ वक्त जो थोड़ा सा बच गया है, 2-3 मिनट, हम उस का एक हिस्सा भी पढ़ते हैं। हरफ के बारे में हम गुज़श्ता क्लासेस में पढ़ चुके हैं। उसकी बाज़ खुसूसियात हैं जो हम पहले देख चुके हैं। अब तो थोड़ी सी तफसील आगे बढ़ते हैं कि हरफ जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। बाज़ जो हैं वो अमल करते हैं, जिन्हें हरूफ आमिला कहते हैं, जो किसी और यानी इस हरफ किसी और इसम के साथ मिलकर आता है या फ़ेल के साथ मिलकर आता है। तो जिस फ़ेल के साथ या जिस इसम के साथ जुड़कर ये हरूफ आते हैं, वो उन पे बाज़ जो हैं अमल करते हैं और बाज़ अमल नहीं करते। तो इस लिहाज से जो अमल करने वाले हैं उनको आमिला कहते हैं, और जो अमल नहीं करते उनको गैर आमिला कहते हैं। तो गैर आमिला हरूफ अगर इसम और फ़ेल से पहले आएँ तो उसके इराब में कोई तब्दीली नहीं लाते, यानी उनके आखिरी हरफ की हरकत तब्दील नहीं होती। जबकि हरूफ आमिला इसम और फ़ेल के इराब में तब्दीली का सबब बनते हैं। तो ये इनकी एक पहचान हो गई। और जो अमल करने वाले हरूफ आमिला हैं, उनकी भी फिर 2 किस्में बनती हैं। बाज़ हैं इसम पर अमल करने वाले, और बाज़ हैं फ़ेल पर अमल करने वाले। तो इस लिहाज से हम देखें तो हरूफ आमिला दर इसम वो हरूफ हैं जो इसम से पहले आएँ तो इसम की आखिरी हरकत को मंसूब, मजरूर या मजजूम कर देते हैं, यानी जो इसम के इराब में तब्दीली लाएँ वो हरूफ आमिला कहलाएंगे। और जो फ़ेल में तब्दीली लाएँ वो हरूफ आमिला दर फ़ेल कहलाएंगे। तो हरूफ आमिला दर फ़ेल वो हरूफ हैं जो फ़ेल से पहले आएँ तो फ़ेल की आखिरी हरकत को मंसूब या मजजूम कर देते हैं, यानी जो फ़ेल के इराब में तब्दीली लाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।